अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ। साहिबो, 2 दिन बड़े अहम हैं। मईशत की चाबी किसके पास है, ये बसंत की कहानी क्या है और ये त्यौहार कैसे जो था वो सियासत में बदल चुका। 5 फरवरी आज मनाया जा रहा है। कश्मीर के असल वारिस कौन हैं और सौदागर कौन हैं, कश्मीर का सौदा किसने किया, हम कहाँ खड़े हैं, इसका हल क्या है और 5 फरवरी की हैसियत क्या है। सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ किस नोयत का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जंग की खबरें आ रही हैं और दीगर पहलू जो हैं उनके ऊपर भी बड़ी मुफस्सल बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फेसबुक को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साहिबो, देखिए, बसंत जो है एक पुरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बहार, यानी कि बहार की जब आमद होती है तो उस वक्त इस बसंत को मनाया जाता है। ये बहुत अरसे से मनाई जाती थी। कभी पाबंदी लगी, कभी लोग कत्ल हुए, कभी खुशी मनाई, कभी खुशी गम में बदल गई। मुख्तसर ये है कि बसंत अगर मौसम बहार की आमद के ऊपर जब फूल खिलते हैं, जब दरख्तों के पत्ते निकलते हैं, जब अच्छा मौसम आता है, बहार बहुत प्यारा मौसम है, तब मनाई जानी थी। लेकिन हम तो इसको सर्दियों के मौसम में फरवरी के पहले हफ्ते में मनानी शुरू कर दी। सब लोगों को बखूबी इल्म है कि ये इसलिए मनाई जा रही है और बहार से पहले और सर्दी में इसलिए मनाई जा रही है। धुंध में कौन देखेगा पतंग किधर गई। चूँकि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो कहीं कुछ कर ना दें, पहिया जाम ना हो जाए, हड़ताल ना हो जाए। लोगों के जावियों का, इरादों का, नीतों का भी आपको पता है। लोग खुशी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, दुखों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन नेचर है। लेकिन ये बसंत साहिबो किसी दौर में पिंडी में, गुजरात में, गुजरांवाला में, लाहौर के दिगर मज़ाफ़ात जो हैं वहाँ पे भी मनाई जाती थी, चाहे उसमें कसूर ही क्यों ना हो। लेकिन इस बार बसंत जो है वो सिर्फ लाहौर में होगी, मरकज़ में होगी। उसमें भी ये बताया गया कि कौन सी पतंग होगी, कौन सी नहीं होगी, किस इलाके में मनाई जाएगी। बाकी लोग टीवी के ऊपर इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे। अब बसंत मनाते हुए हिफाजती तदाबीर भी हैं, दिगर चीज़ें भी हैं, ऊपर से एहतजाज भी है। लेकिन बसंत हमने 6, 7, 8 को 3 दिन जो है वो मनानी है। गुजरांवाला में या गुजरात में 2000 पतंगें जारी थीं, किसी ने बेचनी थी, किसी ने बनाई थी, पुलिस ने पकड़ ली, FIR होगी। जो लेके जा रहा था उसके ऊपर भी FIR होगी। साहिबो, ये एक ही मुल्क है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। पंजाब उसका हिस्सा है, पंजाब आधा पाकिस्तान है, लेकिन लाहौर पंजाब के अंदर है और पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन बसंत सिर्फ लाहौर वालों के लिए होगी। वो वजह ये है साहिबों कि कहीं लोग निकल ना आए। देखना साजिद, माजिद, वाजिद, बाहर कहीं लोग तो नहीं जमा हो गए। नून लीग वालों को ये बताना और समझाना है कि चलें, आप चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, आपके चचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मान लेते हैं आपकी जमात की हुकूमत है, लेकिन कम अज़ कम चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हाकिम वक्त होते हुए, नून लीग का सरबराह होते हुए, हुकूमत में होते हुए, लाहौर में तो बसंत के मना के तो एहतजाज रोक के दिखाएं और पहिया जाम। ये बड़ी आजमाइश है। लेकिन उसके बावजूद आप लोग बसंत मनाएंगे या एहतजाज करेंगे, शटर डाउन, हड़ताल करेंगे, घरों में रहेंगे, बाहर आएंगे, दुकान बंद रखेंगे, दुकान खोलेंगे या पतंग उड़ाएंगे, इस बारे में आपकी राय, आपके कमेंट्स की अशद ज़रूरत है और ज़रूर राय दीजिएगा। और ये लाहौर के लोगों के लिए है। अगर लाहौर के अंदर जो बसंत मनाई जा रही है, 2 दिन बड़े अहम हैं। मईशत की चाबी के ऊपर भी बात होगी, कुछ मुज़ाकरात की कहानियाँ भी हो रही हैं। ये किस्से हैं, कहानियाँ हैं। ये एक ऐसा गोरख धंधा है जिसमें पाकिस्तानियों को हमेशा से उलझाया गया। अब 2 दिन अहम वही हैं, चूँकि पहिया जम होना है, हड़ताल होनी है। साहिबो, अगर ये पहिया जम, शटर डाउन, हड़ताल कामयाब न हो सकी, सिर्फ लाहौर की बात नहीं हो रही, KPK में तो हो ही जाएगी, उसमें पंजाब है, उसमें बाकी जगह हैं, कराची है, दिगर इलाके भी उसके अंदर शामिल हैं, तो फिर इमरान खान को सोचना होगा कि जिस कौम के लिए मैं जेल में हूँ, क्या मैं कोई डील कर लूँ, क्या मैं बैरूनी दुनिया में चला जाऊँ या कुछ और करूँ। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिस कौम के लिए वो लड़े, वो कहते हैं ना कि हम जिनके लिए मरे वो वुज़ू करते रहे। तो इमरान खान सोचेगा ज़रूर, लेकिन क्या सोचेगा मैं कबल अज़ वक्त आपको बयान कर देता हूँ। आप बाहर निकलें या ना निकलें, आप निकल आएँ तो सोने पे सुहागा, ना निकले तो इमरान खान के लिए मुश्किलात। लेकिन उस मुश्किल के बावजूद इमरान खान ये सोचेगा, मैं मर जाऊँ, मैं शहीद हो जाऊँ, मैं जो मर्ज़ी हो जाए, मैं जेल के अंदर ही रहूँगा, मैं डील नहीं करूँगा। हाँ, अवाम पाकिस्तान निकालना चाहते हैं तो ठीक, अल्लाह की ज़ात की तरफ से कोई चीज़ आए तो अच्छी बात। उसके बाद अवाम पाकिस्तान है, लेकिन अदालतों से, इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से कोई भेद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मायूसी है, मादरत के साथ गुनाह है, वहाँ से कुछ भी नहीं मिल सकेगा। मुज़ाकरात ये आपसे नहीं करेंगे, ये आपको मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुर्बानी बार बार नहीं, कुर्बानी एक ही बार दें, अच्छे से दीजिए, ताकि उसके बाद किसी को, आपकी नई नस्ल को कुर्बानी ना देनी पड़े। तो 2 दिन अहम इस हवाले से हैं कि आपने बसंत को भी देखना है और मुल्क के अंदर हड़ताल भी करनी है, घरों से बाहर निकलना है। याद रखिएगा, ये मौत से नहीं डरते, ये मौत के फरिश्ते से नहीं डरते, नाउज़ बिल्लाह खुदा से नहीं डरते, ये आप
آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور آپ لوگ جب ڈرائیں گے ان کو، باہر نکلیں گے تب یہ ڈریں گے، اور یہ عوام سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے، آپ نے عمران خان کو ڈرانا ہے یا ان کو ڈرانا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بھی کہیں گے ہم بیرونی دنیا میں میٹھی جنت میں گریٹ برٹن کے اندر بیٹھ کے آپ کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم تو اپنے حصے کا کام کریں نا۔ ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم اصول روزگار کے لیے رزق کی تلاش میں اگر یہاں پہ آ گئے تو یہ اپنے نصیب کی بات ہے، لیکن آپ وہاں پہ ہیں، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، باہر نکلیے، بولیے، آواز اٹھائیے، اور کوشش کیجئے کہ ملک کے اندر انصاف کا، جمہوریت کا بول بالا ہو جائے، معیشت ٹھیک ہو جائے۔ اب معیشت کی بات کریں تو اس کی چابی تو ڈیالہ جیل میں ہے، عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ وہ اس لیے وہ کوئی چابی جیب میں لیے نہیں بیٹھے صاحب، وہ چابی کی مراد ہم اس لیے دیتے ہیں مثال کہ وہ جب تک جیل میں ہے خان، سیاسی استحکام جو ہے وہ پیدا رہے گا، اور سیاسی عدم استحکام پیدا رہے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، تو لہٰذا اصل چابی وہیں پہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ مذاکرات بھی کر چکے ہیں، ڈیل بھی آفر کر چکے ہیں، وہ بیچارہ وہیں پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ باہر جانے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہ رہے۔ وہ کوئی مذاکرات کی طرف جو بات بڑھتی ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب محمود خانہ چغزئی اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بسنت ہے، یہ احتجاج ہے، شٹر ڈاؤن ہے۔ 8 فروری کو آپ کا الیکشن چوری کیا گیا تھا، خان کا نہیں، پہلے آپ کا ووٹ تھا، آپ نے خان کو دیا تھا، پہلے آپ احتجاج کریں، اپنے ووٹ کے لیے کریں، اپنے حقوق کے لیے کریں، اپنے اصولوں کے لیے کیجئے، اپنے ملک کی معیشت کے لیے کیجئے، اپنے معاشی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیجئے، تو پھر آگے خان صاحب کے لیے بھی احتجاج ہو جائے گا۔ پہلے اپنی ذات کے لیے تو بول اٹھیے۔ تو خان صاحب جب تک جیل میں ہے، چابی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک ملک کے اندر معاشی استحکام نہیں آئے گا جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ یہ پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہم کہتے رہیں گے، چونکہ یہ ڈفر ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اصل حالات کہاں پہ پہنچ چکی ہیں، اور آپ آج بھی 1970 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ جی رہے ہیں۔ بلوچستان میں کوئٹہ میں ہوئے تھے دھماکے، نیشنل میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا، اور وہاں پہ ریٹ جو ہے وہ حکومت کی قائم نہیں ہے۔ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کیا؟ وہ کب کریں گے؟ وہ اصل کام کون سا ہے جو ان کو کرنا چاہیے، اور وہ کون سے کام ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے اور وہ کر رہے؟ وہ چاہے حلف ہو، حلف کی پاسداری کرنی ہو، آئین پاکستان کے اوپر عمل کرنا ہو، جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو، عدلیہ کو، میڈیا کو، عوام کو آزاد کرنا ہو، وہ اس طرف نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنوں ہی سے آزادی چاہیے۔ صاحب دنیا میں بہت کم ایسے ہوا ہے کہ اپنے عوام کو اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسلمانوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے ادارے سے، اپنی فوج سے معذرت کے ساتھ آزادی چاہیے ہو، جبکہ فوجیں تو اپنوں کو، اپنے عوام کو لڑ کے، جان دے کے، سینے پہ گولی کھا کے، شہید ہو کے، قبر تک پہنچ کے، قربانی دے کے اپنے لوگوں کو دوسروں سے اور ملک کو دوسروں سے آزادی دلوایا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، لیکن وہاں پہ ایک اور آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کیا تھا؟ پہلے فلسطین، پھر کیا ہے؟ کشمیر۔ اب 5 فروری کو آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ میں داد دیتا ہوں قاضی حسین احمد صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن یہ یوم یکجہتی کشمیر کو حالہ پل کے اوپر اکٹھے ہونا، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنا، ہاتھوں کی زنجیر بنا لینا، یہ وہ سوداگر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیریوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کچھ نہ ہونے سے کچھ یہ بہتر ہے، لیکن کیا ہم نے مسئلہ کشمیر کو صرف زندہ ہی رکھنا ہے؟ جنہوں نے مسئلہ کشمیر کو حل کروانا تھا وہ تو غزہ میں فوج بھیجنے کے اوپر تلے ہیں، انہوں نے تو بورڈ آف پیس کا حصہ بن کے ثابت کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو انہوں نے کشمیر کو کیا آزاد کروانا ہے؟ جس وکیل نے ہماری وکالت کرنی تھی اس وکیل کے پاس فیس نہیں ہے وکالت کرنے کی، اس وکیل کو اتنا جگڑ دیا گیا ہے کہ اس کا ذہن اجازت نہیں دیتا، وہ ذہنی مریض بن چکا ہوا ہے کہ وہ ہماری وکالت کر سکے۔ میں معذرت کے ساتھ تلخ باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن کشمیر کو بیچا گیا، کشمیر کے وارثوں نے بیچا، اور کشمیر کا سودا اس وقت ہو چکا تھا جب آرٹیکل 70 لگایا بھارت نے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس مقدمے کو نہیں لڑا۔ سید علی گیلانی دنیا سے چلے گئے، میر وائز زندہ ہیں، کہاں ہیں؟ میں روز سوال پوچھتا ہوں۔ یاسین ملک صاحب کے لیے کیا کیا پاکستان نے؟ اب میں کہتا ہوں کشمیریوں نے کیا کیا؟ وہ جیل کے اندر ہیں، مقبول بٹ شہید تھے، ان کا ہم جستحاقی جو ہے وہ جستحاقی واپس نہیں لا سکے، جو دنیا سے چلے گئے ان کے اوپر تو مٹی ڈال دی، جو زندہ ہیں کچھ جیل میں ہیں، کچھ خاموش ہیں، تو لہٰذا کون لڑے گا اس پار سے؟ اس پار جو کشمیری ہیں، آزاد کشمیر والے، مقبوضہ کشمیر والے، مجھے بتائیے کب آپ کی ان کے ساتھ بات ہوتی ہے؟ وہاں پہ تعمیر و ترقی دیکھیے، اپنے علاقے کا حال دیکھیے۔ میں کہتا ہوں صرف ایک جنگلات دیکھ لیجئے، وہ لوگ کیوں لڑیں، کیوں جان دیں؟ 6 لاکھ لوگوں نے جان دی، لوگ بہرے اندھے ہو گئے، انہوں نے اپنی آنکھیں تک جو تھی وہ ختم کروا دیں، ان لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوئے، لوگوں کو مارا گیا،
کیا؟ کتنی بیوہ عورتیں ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، ان کا کون پرسان حال ہے؟ کیا ان کی کوئی مالی مدد کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی اخلاقی مدد بھی کرتا ہے؟ وہاں پہ آرٹیکل 70 لگ گیا، آپ ہمیں آزاد کشمیر کو بچانے کے لالے پڑے ہیں، گلگت بلتستان کو صوبائی طرز حکومت دے دیا گیا، آزاد کشمیر کو کہا جا رہا ہے کبھی صوبہ بنائیں گے، کبھی ایمرجنسی لگا دیں گے، کبھی صوبے کے ساتھ لگا دیں گے۔ اور بھائی ہم نے پورا کشمیر آزاد کروانا تھا، لیکن آج ہم صوبے کے ساتھ ملانے، رکھنے نہ رکھنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آج بھی مانتا ہوں بطور کشمیری میرا ایمان ہے یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، لیکن ان قربانیوں کے ساتھ جس نے دھوکہ کیا، جو سوداگر بنا، میں اس میں ایک نام لوں گا، بڑا نام لوں گا، اس کا نام تھا جنرل باجوہ، جس نے اس کشمیر کا سودا کیا اور عمران خان صاحب نے ڈینائی کیا تھا۔ یہ اصل حقیقت آپ لوگوں کو نہیں بیان کریں گے۔ یہی وہ نقطے تھے، چاہے وہ رشیا کے ساتھ جانا ہے یا چین کے ساتھ یا پھر امریکہ کی غلامی کرنی ہے، پھر یہ کشمیر کے اوپر بھی چیزیں ہوئی تھی۔ عمران ریاض نے اس کے ساتھ احمد میر صاحب نے کتنی بار کہا کہ باجوہ نے ہمیں خود میٹنگ میں بلا کے کہا کہ مسئلہ کشمیر فارغ، مسئلہ کشمیر بڑھ گیا، آپ کچھ نہیں کریں گے، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر کے وارث تھے، لیکن یہی وارث سوداگر بن گئے۔ اس میں ہم اپنے کشمیریوں کا بھی قصور ہے کہ ہم نے اپنے فیصلے، اپنی چیزیں جو تھی وہ دوسروں کے ہاتھوں میں دے تھی، اور انہوں نے مسئلہ کشمیر کو وجہ بنا کے پالیٹکس کی دوسرے حالات پیدا کیے۔ اگر امن کی آشا کی بات چلی تھی تو وہ ہو جاتا اور ممبئی اٹیکس نہ ہوتے تو وہ بات اچھی تھی۔ یہ ڈاؤن لیگز بنی، کچھ چیزیں نواز شریف صاحب نے بڑی اچھی کہی تھیں، آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن کیا ہوا کہ ان کے اوپر کیسز بنا دیے گئے۔ ہر دور میں سیاستدانوں نے اچھی بات، کھری بات، سچی بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ کسی وقت میں کسی کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، چونکہ ہم سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو ننگا اور گنجا کیا، ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگائی، کچھ سچے ان کے اوپر الزامات لگائے، کچھ جھوٹے لگائے، اور سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ نے آپس میں لڑوایا، اور کرتے کراتے یہاں تک بات پہنچی کہ بات نفرت تک پہنچ چکی۔ بات ہو رہی تھی کشمیر کی، تو لہٰذا مجھے بتائیے آپ کے نزدیک مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ کیا مسئلہ کشمیر آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی زندہ ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کشمیر آزاد ہوگا؟ ہاں، یہ مجھے امید ہے کہ آزاد ہوگا، لیکن اس کے لیے کشمیریوں کو بولنا پڑے گا، ہمیں ایک لیڈر چاہیے، ہمیں رہنما چاہیے، ہمیں پاکستان مضبوط چاہیے، پاکستان مخلص چاہیے، وکیل طاقتور چاہیے، وکیل بھوکا نہیں چاہیے، وکیل ذہنی مریض نہیں ہونا چاہیے، وکیل اپنے ملک میں اگر اپنے گھر میں ناانصافی کرے گا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرے گا، تو وہی وکیل عدالت میں جا کے دنیا کے سامنے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا جو موکل ہے، جو کشمیر ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جبکہ وکیل جو ہے وہ اپنے گھر میں خود خلاف ورزیاں کر رہا ہے، کبھی بیوی کو مارتا ہے، کبھی بچوں کو مارتا ہے، کبھی انہیں خود کھانا نہیں دیتا، کبھی انہیں خودکشی کرنے کے اوپر مجبور کرتا ہے، گھر والے کسی چیز کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو چوری کر لیتا ہے، ووٹ دیتے ہیں اس کو چوری کر لیتا ہے، مریدکے میں مارتا ہے، 26 نومبر کو مارتا ہے، کس جگہ پہ نہیں مارتا۔ تو جس ملک کے لوگ اپنے قید ہوں، جس وکیل کے گھر میں لوگ قید ہوں، وہ وکیل کشمیریوں کی وکالت کیا کر سکے گا؟ معذرت، یہ بڑے تلخ الفاظ ہیں، یہی حقیقت ہے۔ میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کشمیری لڑیں اور اس امید پہ لڑیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار۔ لڑنا چاہیے، لیکن ایک نعرہ رکھنا چاہیے، ایک سوچ، ایک ویژن ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کو آزادی ملے گی۔ لیکن کسی اور کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے آپ نہ کبھی کسی کو آزادی ملی ہے، نہ آپ کو مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا حکمت سے کام لیجیے، اچھے وقت کا انتظار کیجیے۔ مسئلہ کشمیر کو زندہ بھی رکھ لیں تو یہ بڑی چیز ہوگی، لیکن اگر اس کے اوپر مفصل بات کروں، کس نے اس کشمیر کو بیچا، کس نے اس کے اوپر سیاست کی، کچھ دنیا سے چلے گئے ہیں، کچھ زندہ ہیں، ایسے اہم حقائق میں جانتا ہوں صاحبو، جنہوں نے ایک اپنی سیٹ کے لیے، ممبر اسمبلی بننے کے لیے، ایک وزارت لینے کے لیے اس مسئلہ کشمیر کے اوپر سودا کیا۔ میں آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کو جانتا ہوں، وہ بکے ہیں، وہ جھکے ہیں۔ بکنے سے مراد یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کو میں ضمنی الیکشن کرواؤں گا، سیٹ جتوا دوں گا، تو لہٰذا آپ نے کبھی یہ نہیں کرنا اور فلاں نہیں کرنا۔ بہت ساری ایسی کہانیاں، لیکن ہم اس لیے بیان نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ لوگ مایوس نہ ہو جائیں۔ لیکن مایوس نہ ہونے کے ڈر سے کیا میں سچ بولنا چھوڑ دوں؟ کیا میں ان کشمیریوں کو مزید مروا دوں؟ پہلے سے 6 لاکھ قربانیاں دی ہیں دنیا کے اندر، چلی ہیں بڑی لمبی تاریخیں، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن مجھے فگر بتائیے کہ کیا کسی نے اتنی بڑی قربانی دی؟ کیا اتنے بڑے حالات کبھی پیدا ہوئے؟ کبھی نہیں ہوئے۔ بات بڑی طویل ہو گئی، 2 اور نقطے جلدی سے ڈسکس کر لیں گے صاحب۔ اور اس کے اندر جو اقوام متحدہ ہے اس نے نوٹس لیا ہے، اور اقوام متحدہ کا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کیس کے فیصلے پر تشویش کا اظہار۔ کہتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی کو محض انسانی حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کے حق کو استعمال کرنے پر نشانہ بنایا گیا، دفاع کے لیے حق کو استعمال کرنے پر نشانہ بناتے ہوئے دفاع کے لیے مناسب وقت نہیں دیا گیا، اور کارروائی کے دوران عالمی معیار کے قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا گیا۔ کہتے ہیں آئینی ماہرین جو ہیں اقوام متحدہ والے، یہاں تو کچھ نہیں ہوگا، یہاں تو جوں تک نہیں رینگتی اور کسی نے کچھ بھی نہیں بولنا۔ پھر صاحب وہ دیکھیے کہ جس ملک کے اندر 10,806 لوگ
جو ہیں وہ اغوا ہو جائیں، پھر کہتے ہیں ان بلوچیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پھر کہتے ہیں بلوچستان کے لوگ خودکش خواتین ہو کے حملے کیوں کرتی ہیں۔ تو ملک بھر میں لاپتہ افراد کے کیس کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں لاپتہ افراد کے کیسز کی تعداد 10,806 تک پہنچ گئی ہے۔ جیو نیوز کی یہ خبر ہے۔ اور ان چیزوں کے اوپر جو آواز اٹھاتی تھیں ایمان مزاری اور دیگر لوگ، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کھلکھلاتے اور کہہ کے لگاتے مولانا حضرات بیویوں کو نکاح خارج کروانے کا مشورہ تو دے رہے ہیں، مگر کیا یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے شوہروں کو جبری گمشدہ کرنے والوں کے بارے میں ان کا مذہب کیا کہتا ہے؟ متی اللہ جان نے کہا، اور یہ 10,000 افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، 10,806 لاپتہ افراد۔ اور مولویوں کے فتوے کہاں پہ ہیں؟ یہ مولوی کبھی نہیں بولے گا۔ یہ مولوی آدھی آیت پڑھ کے سناتا ہے، آدھی حدیث سناتا ہے، اپنے فائدے کی سناتا ہے، پل صراط دکھاتا ہے، جہنم بتاتا ہے، خدا سے ڈراتا ہے۔ یہ کبھی نہیں بتائے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، شرع سے قریب ہے، پہلے انسانوں کے حقوق پورے کرو، پھر اللہ کے حقوق پورے کرو، اور انسانوں اور اللہ کے حقوق پورے کرنے سے پہلے یہ کبھی نہیں بتائے گا حلال کھانا ہے، بلکہ یہ کرتا ہے مولوی وہ خود بیت المال غریبوں، یتیموں اور مساکین کے پیسے سے حج اور عمرے کر لیتے ہیں۔ اور جب سوال پوچھیں تو کہتا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات کرو، میری خود 2007 کا واقعہ ہے کہ میں نے ایک سٹوری چھاپی تھی کہ سرکاری خزانے سے حج کرنے کی حیثیت کیا، تو میں نے اس کا ٹائٹل روزنامہ خبریں میں چھپایا تھا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو مفتی صاحب کو پوچھا کہ آپ نے سرکاری خزانے سے حج کیا تو اس کی شرعی حیثیت بتائیے۔ پہلے بات نہیں کر رہے تھے، جب بات کی یہ موقف دیا کہ ہاں اگر حکومت کسی کو سرکاری خزانے کے اوپر حج کرنے کے لیے بھیجے تو یہ جانے والے کی مرضی ہے کہ وہ جائے یا نہ جائے، البتہ اگر چلا جائے تو اس کا حج قبول ہو جاتا ہے۔ میری ان سے بحث ہوئی، میں نے کہا میں نے حج کے مناسک، حج کے حقوق و فرائض جو ہوتے ہیں وہ یہ پڑھیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بیت المال جو ہے اس کی رقم سے حج کرتے ہیں، بیت المال مساکین، بیوہ، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوتا ہے، جس کا حاکم وقت جو ہوتا ہے وزیر اعظم وہ مالک نہیں محافظ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے پیسے سے کیا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس وقت مجھے کہا کہ کیا آپ صافی لوگ حج نہیں کرتے بیت المال سے، سرکاری خزانے سے؟ تو میں نے کہا جو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، جو مولوی کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ تو بہرحال بات کہیں دور پہنچ گئی۔ یہ مولوی کبھی بھی آپ کو سچ نہیں بتائیں گے، لہٰذا دین سمپل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجۃ الوداع کہہ دیا، اے لوگو تم گواہ رہنا میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، میں کم از کم اس کے بعد کے دین کو نہیں مانتا، ہمیں صرف مسلمان کہلانا چاہیے، یہی مذہب کہتا ہے۔ اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، اپنے گھوڑے جنگ کے لیے تیار رکھنے چاہیے، موٹی موٹی باتیں قرآن نے بتائی، اور تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بات ختم ہوگی، یہاں کوئی داڑھی والا، کوئی داڑھی کے بغیر، کوئی سرخ پگڑی والا، کوئی گرین پگڑی والا، ہم نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جو مذہب میں نے پاکستان میں فالو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور جو بنگلہ دیش اور بھارت اور باقی جگہوں کے اوپر ہے، جادو ٹونے سے لے کے باقی حالات سے اور شرک سے، یہ دنیا میں ایسے کہیں نہیں ہوتا۔ لیکن ہم ایسے مسلمان ٹھہرے کہ ہمیں نہ مساجد کے اندر صحیح دین پڑھایا گیا، نہ دینیات کے اندر، نہ سکولوں کے اندر، نہ باقی جگہوں کے اوپر، بس ہمیں تقسیم کیا گیا اور تفرقہ بازی کے اندر ڈال دیا گیا۔ سہیل افریدی کے اوپر کچھ تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 2 روز پہلے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے ایک لڑکی نے سخت سوال کیا، جس کا انہوں نے جواب دیا۔ اب نون لیگ پیپلز پارٹی ایک جعلی نوٹیفیکیشن سامنے لے آئے کہ لڑکی کے والد بشیر خان جو سینئر کلرک ہیں ان کو ملازمت سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ چیف سیکرٹری یا چیف منسٹر نے کب سے نوٹس لینا شروع کر دیا اور نوٹیفیکیشن نکالنے لگ گیا کہ اس کو نوکری سے فارغ کرو؟ پنجاب سندھ بلوچستان تو نہیں جو ایسے سوالات پر انتقام لیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہر چیز کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو بسنت کا اعلان اور قومی رویہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو صاحبو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، احتجاج کے حوالے سے اپنی رائے دیجیے گا، اور بسنت کے حوالے سے تو پھر آپ سے جلد ملیں گے۔